अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह सुब्हानहु तआला ने ये दुनिया बनाई और उसी ने हमें पैदा किया। पैदा करने के बाद फरमाया कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि उसने जिंदगी और मौत को इसलिए बनाया कि तुम्हारा इम्तिहान लेकर देखे कि तुम में कौन अच्छे काम करता है। अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में से अमल किसके अच्छे हैं। तो गोया इस प्लेनेट पर हम एक टेस्ट के लिए, एक इम्तिहान के लिए उतारे गए और हम में से हर एक से ये देखा जा रहा है कि हम करते क्या हैं। हम सब किसी न किसी तरह जिंदगी में मुख्तलिफ इम्तिहानों से गुजरते हैं। इसको अगर आप किसी स्कूल के एग्जाम पर कयास करें कि जब आप स्कूल में होते थे, आप यूनिवर्सिटी गए, आपने मुख्तलिफ पेपर लिखे, टेस्ट दिए, उन टेस्ट में से कोई आसान होता था और कोई मुश्किल होता था। किसी सवाल का जवाब आता था और किसी सवाल का जवाब नहीं आता था। उनमें कभी पास हो जाते थे और बहुत अच्छे ग्रेड आते थे और कभी अच्छे ग्रेड नहीं भी आते थे। यही हाल हमारी जिंदगी का है। हम हर लम्हा आजमाए जा रहे हैं। कुछ लम्हात, कुछ औकात हमारे बहुत अच्छे होते हैं, हमारी स्पिरिट्स बहुत हाई होती हैं, हमारे अंदर एक ताकत महसूस होती है, हमें लगता है कि हम हर काम कर सकते हैं, कुछ मुश्किल नहीं। लेकिन कुछ औकात ऐसे होते हैं कि हमें अपने आप से भी बेजारी होने लगती है और यूँ लगता है कि कोई भी चीज जिंदगी में ठीक नहीं, मालूम नहीं मैं क्यों पैदा हो गई और मैं क्यों यहाँ पर हूँ और मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इंसान लॉस्ट हो जाता है और ये कैफियत हर एक पर आती है। ऐसे में हर एक को सब्र की, मदद की, एनकरेजमेंट की, दूसरों के ताउन की, मोहब्बत की, केयर की, गाइडेंस की जरूरत होती है। सबसे बेहतरीन गाइडेंस हमें हमारा रब देता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत। वो हमारी रहनुमाई करता है कि हमें किस वक्त क्या करना चाहिए। नेमतें भी आजमाइश होती हैं। जो कुछ हमें मिला हुआ है, चाहे वो हमें जिस्मानी सेहत मिली हुई है या हमें औलाद की शक्ल में कुछ मिला है या फिर हमारा घर है, हमारी जरूरियात की चीजें हैं, जो कुछ भी है हमारे पास, ये भी एक इम्तिहान है। ये सब कुछ हमें अल्लाह सुब्हानहु तआला ने दिया है, हमारा अपना इसमें कुछ नहीं। हमने कोशिश की और असबाब इख्तियार किए और अल्लाह सुब्हानहु तआला ने अपनी रहमत हम खोल दी। जब नेमत मिलती है तो हम समझते हैं कि ये तो एक इनाम है और हम उसको एंजॉय कर लें और हम उसको टेस्ट नहीं समझते, जबकि नेमत भी एक इम्तिहान होती है। कोई भी चीज जो हमें मिली है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, वो भी दरअसल हमारे इम्तिहान के लिए है कि हम उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। हम नेमत पाकर शुक्रगुजार होते हैं या नाशुक्री करते हैं। हम उन नेमतों को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह ताला को खुश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर सिर्फ अपनी मर्जी करते हैं और अपने आप को खुश करने के लिए करते हैं। तो नेमतों को हम आमतौर पर इम्तिहान नहीं समझते, लेकिन बाज़ औक़ात नेमतों के साथ साथ हमारी जिंदगी में कुछ मुश्किल चीजें भी आ जाती, कुछ नापसंदीदा चीजें आ जाती, कुछ नागवार लम्हे आ जाते हैं। कभी इंसान बीमार हो जाता है, कभी वो किसी खौफ का शिकार होता है, कभी उसका कोई काम रुक जाता है, कभी उसको भूख सताती है, कभी उसको जान और माल की तरफ से कोई परेशानी आ जाती है। इसको तो हम इम्तिहान समझते हैं, इसको तो हम आजमाइश समझते हैं। लेकिन इस आजमाइश में करना क्या चाहिए, आमतौर पर हम ये भूल जाते हैं, क्योंकि जब तकलीफ आती है तो हमें अपनी पड़ जाती है, फिर हम सेल्फ पिटी का शिकार हो जाते हैं और उस वक्त उस मुश्किल से कैसे निकले, बहुत से लोग अपना होश और हवास खो बैठते हैं, उम्मीद छोड़ बैठते हैं, मायूसी की तरफ जाने लगते हैं। जबकि हमें ऐसे मौके पर क्या करना चाहिए, अल्लाह सुब्हानहु तआला की तरफ रुजू करना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरत अल-बकरा में जो बिल्कुल पहले पहले अहकामात हैं उनमें फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, सब्र और सलात से मदद हासिल करो, क्योंकि मुश्किल आने का भी कोई मकसद होता है। तो सब्र से मदद लो, यानी तकलीफ के वक्त सबसे पहला काम क्या करना है, सब्र करना है। सब्र करने का मतलब क्या है कि हमने जजा फजा नहीं करनी, हमने बेचैनी का इजहार नहीं करना, हमने रोना गोना नहीं डाल देना, हमने हाल दुहाई नहीं डाल देनी। मैं ये लफ्ज़ पंजाबी के इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे इसके पैरेलल उर्दू में नहीं मिल रहे, ताकि आप बात समझ जाएं। तो बहुत से लोग तकलीफ के वक्त बस सिर्फ जजा फजा ही करते हैं, उनको समझ नहीं आती अब करें क्या।
تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو نیگیٹو ریاکشن سے بچانا ہے، منفی رد عمل سے بچانا ہے. یہ نہیں کہنا وائی می، یہ کیوں پریشانی آ گئی، یہ کیوں مصیبت آ گئی، صرف میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، فلاں پر تو یہ مشکل نہیں آئی، مجھ پر آ گئی ہے. اور اس قسم کی بہت سی باتیں ہم اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کی کرنے لگتے ہیں، جبکہ یہ ہمارا حق نہیں. اللہ ہمارا خالق ہے نا، وہی ہمارا مالک ہے، اور مالک اپنی چیز کے ساتھ جو چاہے کرے، اس کا یہ حق ہے، ہم اس کو روک نہیں سکتے. مثلاً آپ اپنے گھر کے مالک ہیں، اپنے کپڑوں کے مالک ہیں، اپنے گھر کے اندر کی چیزوں کے مالک ہیں، لہٰذا آپ کیا کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ڈی جنکنگ کرتے ہیں، کچھ چیزیں رکھ لیتے، کچھ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. تو کوئی آپ سے نہیں پوچھتا کہ ہائے وہ اتنی اچھی بوٹل تھی، تم نے پھینک کیوں دی، وہ فلاں اتنی اچھی چیز تھی، اتنے اچھے کپڑے تھے، تمہارے نکال کیوں دیے. آپ کیا کہتے ہیں، میرے کپڑے میری مرضی، میں رکھوں تو میری مرضی، میں نکال دوں تو میری مرضی. اس سے زیادہ حق اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے ہمارے بارے میں. جس کو چاہے دنیا میں رکھے، جس کو چاہے لے جائے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے عزت اس سے لے لے، جس کو چاہے مال دے، جس سے چاہے لے لے، جس کو چاہے اولاد دے اور جس سے چاہے اولاد واپس لے لے، کیونکہ اصل مالک تو وہ ہے. ہمارے پاس تو یہ ساری چیزیں امانتیں ہیں. لہٰذا پہلا کام کیا کرنا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل والا ٹیسٹ آ جائے نا، تو اس وقت صبر سے کام لینا ہے. دوسرا کام کیا کرنا ہے، والصلاۃ، نماز. اور صلاۃ عربی زبان میں دعا کو بھی کہتے ہیں، یعنی دعا سے مدد لینی. دیر اینڈ دین اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا ہے. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اللہ میری مصیبت کا مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر چیز عطا فرما. تو جتنی بھی ہماری ضروریات ہیں اس زندگی کی، اور نہ صرف اس زندگی کی بلکہ ہماری زندگی کا تو یہ سفر ابھی جاری ہے نا، ابھی آخری منزل نہیں آئی. مومن کی آخری منزل جنت ہوتی. تو جنت تک پہنچنے تک، اس منزل تک پہنچنے تک کیا کرنا ہے، صبر سے کام لینا اور اپنی ضروریات کو اپنے رب کے سامنے پیش کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا کام ہے وہ ہمارے لیے اسباب بنا دے گا جن کو اختیار کر کے ہم آگے پار چلے جائیں گے. اور وہ تو اسباب کے بغیر بھی ہمیں اٹھا کر کہیں سے کہیں لے جا سکتا ہے، اس کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں. لہٰذا ہر مشکل گھڑی میں ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ کو پکارنا ہے، اس سے دعا کرنی ہے، اس سے سوال کرنا ہے، اس کے آگے گڑ گڑانا ہے. کیونکہ دعا آزمائشوں کی دشمن ہے. یہ یاد رہے گا جملہ، کیا کہا میں نے، دعا آزمائشوں کی دشمن. آزمائش آ جائے، اپنے نفس میں آ جائے، دل میں کوئی پریشانی آ جائے، جسمانی تکلیف ہو، بیماری ہو، پریشانی کچھ بھی ہو، دعا دعا دعا، اللہ کی طرف رجوع، اللہ سے مانگنا. اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت ہم بہت بڑی فارمیلٹی میں ہوں. اس کے لیے بس دیر اینڈ دین اللہ یا رب یا رحمان یا رحیم یا کریم یا عزیز یا ذی الجلال والاکرام یا بدیع السماوات والارض یا حی یا قیوم، جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں ان سے اس کو پکارنا شروع کر دیں. اور اس کے لیے آپ کو نام آنے چاہیے. اور ویسے بھی جس سے محبت ہوتی ہے اس کے نام تو سارے ہی آتے ہیں نا، سارے نام پتہ ہوتے ہیں. لہٰذا ایک کام آپ نے یہ ضرور کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کو زبانی یاد کرنا ہے. ایک ایپ ہے الاسماء الحسنی کے نام سے، اس میں پورے جتنے بھی مجھے معلوم تھے نام، جتنی میں کر سکی ان سب کی ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے تاکہ نام سمجھ بھی آئے. تو اگر ایک ایک نام روز سن لیں تو کچھ عرصے میں ہم سارے ناموں کو پہچان جائیں گے اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا رب کون ہے، وہ کیا کیا کرتا ہے. اور پھر رب سے ہم دعائیں کر سکتے ہیں ان ناموں کے ساتھ. تو مثلا آپ بیمار ہیں تو آپ کیا کہیں گے، یا شافی. اور اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ انت الطبیب و انت الشافی، تو ہی شفا دینے والا ہے. یا رحیم یا کریم، یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ پکارا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے اس کو پکارا کرو. یعنی اس کے نام لے کے اس کو پسند ہے. جب کوئی آپ کا نام لیتا ہے آپ کو کیسا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے. جب کوئی آپ کا نام لیتا ہے تو اچھا لگتا ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کی مثال تو بہت ہی بلند ہے، وہ ہم انسانوں جیسا نہیں. لیکن جب کوئی اس کا نام لے کے اس کو پکارتا ہے، یا اللہ کہتا ہے، یا رب کہتا ہے، یا ربی، یا کریم، یا مجیب، یا قریب، تو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ مجھے پکار رہا ہے، کسی اور کو نہیں پکار رہا. کیونکہ کچھ لوگ ذرا تکلیف میں کہتے ہیں ہائے اماں، ہائے ابا، اماں ابا کو پکارنے لگتے ہیں، یا فلاں
اور کچھ لوگ کس کس کو پکارنے لگتے ہیں، یعنی کچھ لوگ پیروں کو پکارنے لگتے ہیں، ولیوں کو پکارنے لگتے ہیں، بزرگوں کو پکارنے لگتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے یہ شرک ہے۔ مشکل گھڑی میں صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ جو کام وہ کر سکتا ہے وہ تو کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ ساری اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، ساری قوتیں اس کے پاس ہیں، اس کو کسی سے لینا نہیں پڑتا، اسے کسی سے مانگنا نہیں پڑتا، اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خود سب کچھ دے سکتا ہے۔ ہم ہر سپارے میں پڑھتے اِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، ہر چیز کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل ہے ہی نہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جب ہم اس کو پکارتے ہیں وہ سنتا ہے یا نہیں؟ سنتا ہے نا۔ اماں کو پکارے تو اماں تو پاکستان میں ہوں گی یا انڈیا میں ہوں گی، وہ تو نہیں سنیں گی۔ فون کریں گے تو وہ سو رہی ہوں گی یا ٹائرڈ ہوں گی، یا یہ کہ اسے کہہ دو اپنے مسئلے کو حل کرے، روز مجھے نہیں کہانی سنائے۔ انسان تو خود محتاج ہیں، انسانوں کی تو اپنی ضروریات ہیں، وہ تو اپنی ضروریات پوری کرنے میں مشکل ان کو ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے کاموں سے فرصت ملتی ہے؟ ہم سب کتنے مصروف ہیں، اور کچھ نہیں تو فون میں ہی مصروف رہتے ہیں۔ ہماری مصروفیت کا ایک بڑا حصہ ہمارا فون ہے، اسی میں لگے رہتے ہیں۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم پکارتے ہیں، رات کو پکارے، دن کو پکارے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے، جب بھی آپ اسے پکارے، بلکہ دن کی نسبت رات کو پکارنا زیادہ اچھا ہے۔ وہ رات کی پچھلے پہر بندوں کو خود مخاطب کرتا ہے کوئی مانگنے والا تو مجھ سے مانگے، میں اسے دوں۔ جو تہجد کا وقت ہوتا ہے نا، سحری کا وقت، فجر سے پہلے گھنٹہ 2 گھنٹہ یا جو بھی ٹائم ہوتا ہے، 1/3 آف دا نائٹ، جو لاسٹ 1/3 آف دا نائٹ ہوتا ہے، تو اس وقت جب آپ دعائیں کرتے ہیں تو وہ دعائیں آپ کی زیادہ سنی جاتی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہے کوئی جو بخشش مانگنے والا تو میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ کبھی ہمیں اپنے گناہ بڑے ستاتے ہیں، ہمیں پریشانی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ اگر ہمارے گناہ آسمانوں تک بھی پہنچ جائیں نا، اور پھر ہمیں ریگریٹ ہو، پھر ہم شرمندہ ہوں، پھر ہم معافی مانگیں، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف کر دیتا ہے۔ اس سے تو مایوس ہونا ہی نہیں۔ لہٰذا ہمیں سب سے پہلے مشکل وقت میں کیا کرنا ہے؟ آئندہ اللہ کو پکارنا، اور تکرار سے پکارنا ہے، بار بار پکارنا ہے، پکارتے ہی چلے جانا ہے۔ راہ چلتے ہوئے، واک کرتے ہوئے، کھانا پکاتے ہوئے، لیٹتے ہوئے، جاگتے ہوئے، کوئی آپ کو کام یاد آ جائے، کوئی ضرورت یاد آ جائے، کوئی مشکل دل پہ آ جائے، کوئی اداسی چھا جائے، کیا کرنا ہے؟ اللہ تو ہے نا، تو کر سکتا ہے نا۔ اچھے اچھے ناموں سے پکارنے کے بعد اپنی زبان میں آ جائے، جو بھی آپ کی مادری زبان ہے۔ جیسے میری مدر کی زبان پنجابی تھی، تو میں جب میری بہت جو خاص دعا ہوتی ہے نا، تو میں اس میں پنجابی میں دعائیں کرنے لگتی ہوں، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے نا یہ میں اپنے دل کی بات کہہ رہی ہوں۔ بچپن میں جو زبان سنی ہوتی ہے نا ماں باپ کی زبان سے، وہ اس میں ہم زیادہ فرینکنس محسوس کرتے ہیں۔ اگر اردو ہے تو اردو، انگلش ہے تو انگلش، پرشین ہے تو پرشین، جو بھی آپ کی زبان ہے اس میں آپ اپنے رب سے باتیں کریں۔ اللہ تو ہے نا، تو میری تکلیف دور کر سکتا ہے، تو میری آزمائش ختم کر سکتا ہے، تو میرا کام، میری بگڑی بنا سکتا ہے، تو میری مشکل آسان کر دے۔ تو ابن القیم کہتے ہیں دعا مفید ترین علاجوں میں سے ایک علاج ہے، یہ آزمائشوں کی دشمن ہے، یہ مصیبتوں کو دور دھکیلتی ہے، ان کے ساتھ گتھم گتھا ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتا کہ ایک طرف سے دعا اوپر جاتی ہے، اوپر سے آزمائش آ رہی ہوتی ہے، درمیان میں ان کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ دعا کہتی واپس جاؤ، آزمائش کہتی ہے نہیں مجھے نیچے اترنا ہے، اور ان دونوں کے آپس کے جھگڑے میں جو پاورفل ہوتی ہے وہ چیز غالب آ جاتی۔ اگر آپ کی دعا پاورفل ہے تو کیا ہوگا؟ آپ کی مشکل، وہ جو آزمائش پڑ رہی تھی نا، وہ برا سا خواب دیکھا تھا، وہ واپس چلا گیا، وہ اب آپ پر کچھ نہیں آ رہا۔ اور خواب کا بھی معاملہ یاد رکھیں، کوئی بھی خواب جس کو دیکھ کے آپ پریشان ہونا، اس کا ذکر کسی سے نہیں کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ خواب پرندے کے پنجے کی طرح ہوتی ہے، جس میں اس پہ کوئی چیز پکڑی ہوتی ہے، ایسے ہی خواب بھی لٹک رہا ہوتا ہے، معلق ہوتا ہے، اور جس وقت کوئی کسی کو بیان کر دیتا ہے اور منہ سے نکال دیتا ہے بات کو، اور اگلا اس کی جو تعبیر کر دیتا ہے اس کے مطابق وہ واقع ہو جاتا ہے۔ اور خاص طور پر کسی مجلس میں بیٹھ کے کہانیاں مت سنائیں خوابوں کی، الا یہ کہ کوئی خواب آیا اور اچھا ہو گیا، پورا ہو گیا، بعد میں آپ اپنے بچوں کو سنائیں کہ وہ میں نے شادی سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ میں کینیڈا جا رہی ہوں، پھر وہ میں یہاں آ گئی، تو اب مکہ جانے کی بات کریں، ٹھیک ہے۔
اللہ उन सबको ले जाए और हमारे रास्ते में कोई रुकावट ना आए। अल्लाह सबके दिल की तमन्ना पूरी करे। फिर फरमाया कि उनके वाक़े होने को रोकती है, यानी रुकावट बन जाती है वो दुआ जो होती है ना, आगे बंद बांध देती है, नहीं मुसीबत में नहीं आना। और अगर आ जाए किसी तरह तो दुआ से मुसीबतें उठ जाती है, खत्म हो जाती हैं। या जब मुसीबत वाक़ई हो जाती है तो उसको कम कर देती है। कुछ मुसीबतों की इंटेंसिटी बहुत होती है ना, वो दिल पे बस छा जाती है, खाना पीना इंसान भूल जाता है, नींद नहीं आती, बेचैनी बेचैनी बेचैनी। ऐसे में जो चीज आपको फायदा देगी वो अल्लाह का जिक्र है, दुआ है। कोई बंदा आपको कोई दवा नहीं पिला सकता कि जिससे आप घोल के दवा पी लें और आपका दिल ठंडा हो जाए। दुआ जो है वो उसकी इंटेंसिटी कम कर देगी। अब होता क्या है कि जब आपको कोई तकलीफ हो रही होती है तो आप दो कामों में से एक कर सकते हैं। एक ये कि हाय हाय हाय, इससे क्या मिलने वाला, कुछ भी नहीं। लेकिन आप कहेंगे या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह रहम फरमा, या अल्लाह करम, या अल्लाह आसानी कर दे, तो फिर क्या होगा? मुसीबत तो अपनी जगह ही है, अभी दर्द तो हो रहा है लेकिन कम हो जाएगा, आपके दिल को सुकून आ जाएगा, आपको एक सहारा मिल जाएगा। तो दुआ मुफीद तरीन दवा भी है, ये दवा भी है। तो दुआ की दो किस्में होती हैं, एक दुआउल इबादा और एक दुआउल मसला। यानी दुआउल इबादत में जैसे नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इबादत के जितने काम हैं ये सारे दुआ ही हैं एक तरह से। इसीलिए जब हम कहते हैं ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत कर रहे हैं यानी तुझसे दुआ करें। तो एक है वो दुआ जो हम जुबान से क्या करते हैं, बोल के मांगते हैं, उसे दुआउल मसला कहते हैं। और एक वो दुआ है जो हम इबादत की शक्ल में बस हम इबादत कर रहे हैं और इस इबादत की वजह से हमारे मसले आसान होने लगते हैं। तो सवाल वाली दुआ जो होती है उसमें हाथ उठाने होते हैं, और जो इबादत वाली दुआ है उसमें हाथ बांधने होते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा ना कि लोग कहते हैं नमाज के बाद हाथ उठा के नहीं दुआ करते, क्योंकि वो इबादत है। तो उसमें आप जहाँ रखे हुए हाथ वहीं रख के जो दिल में आए दुआएं पढ़ते जाएं। बल्कि अत्तहियात में दुरूद शरीफ के बाद जितनी आपको दुआएं ज़बानी याद हैं वो आप वहाँ पढ़ सकते हैं, वो कबूलियत का वक्त होता है। और फिर फर्ज नमाज के बाद भी आप मांग सकते हैं। दुआ के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, लेकिन इबादत के आसपास दुआ करना फायदेमंद होता है। जैसे रोजादार के दिन में दुआएं कबूल होती हैं, फिर इसी तरह हज पे जाते हैं तो सब और भी अपनी दुआएं हमें दे देते हैं, हमारे लिए भी करके आना, वहाँ दुआएं कबूल होती हैं। तवाफ करते हुए, सही करते हुए और जमजम पीते हुए, और फिर अगर हज कर रहे हैं तो मिना में, अरफात तो है ही दुआओं का वक्त, उसमें तो और कोई इबादत ही नहीं सिवाय दुआओं के और अल्लाह का जिक्र करने की। और उसमें से बेहतरीन दुआ क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। तो हमें क्या करना है कि हम नमाज के अंदर भी दुआ करते रहें, और इसके अलावा रोज़ा रख के भी दुआ करें, सदका खैरात करके भी दुआ करें, और नमाज पढ़ के भी। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारे रब ने फरमाया कि मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। ये अल्लाह का वादा है। क्या अल्लाह अपना वादा पूरा करता है ना, वो अपने वादे के खिलाफ नहीं जाता। लेकिन हम तो कहते हैं इतने दिन से दुआ कर रहे हैं, हमारी दुआ नहीं सुनी जा रही। नहीं, सुनी जा चुकी है। सिर्फ ये है कि दुआओं की कबूलियत के 3 तरीके हैं। एक ये कि जो आप मांग रहे हैं वो आपको मिल जाए। दूसरा ये कि वो तो ना मिले लेकिन उस दुआ की वजह से कोई और मुसीबत टल जाए। ठीक है। दूसरा क्या है? दुआ की वजह से ये चीज तो नहीं मिले जो आप मांग रहे हैं, लेकिन कोई और मुसीबत जो आ रही थी वो टल जाए। अब हम कहते हैं हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, हालांकि हो चुकी होती है, हमारी मुसीबत टल चुकी होती है, वो हमें पता नहीं ना, इसलिए हम बेसब्रे होते हैं कि हमारी दुआ नहीं सुनी जा रही। तीसरा तरीका क्या है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन के लिए जमा कर रहा है। जब इंसान वहां जाएगा ना तो इंसान कहेगा ऐ काश मेरी दुनिया में कोई दुआ पूरी ना होती, सारी यहीं मिलती, क्योंकि उसका इतना बड़ा अजर होगा, इतना बड़ा अजर कि इंसान खुश हो जाएगा। तो इसलिए इंसान को दुआएं करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन। और जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो बता दीजिए कि मैं तो करीब हूँ, मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब भी वो मुझे पुकारे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे, हमारी शायरत से भी ज्यादा हमारे करीब।
اتنا قریب کوئی بھی نہیں ہے، نہ ہمارے ماں باپ، نہ دوست، نہ ہسبینڈ، نہ بچے، کوئی بھی اتنا قریب نہیں جتنا ہمارا رب قریب ہے۔ لیکن افسوس یہ کہ جب تکلیف آتی ہے تو ہم ان کی طرف جلدی جاتے ہیں اور اللہ کی طرف بعد میں آتے ہیں۔ پہلے ہم دوستوں کو فون کر دیتے ہیں، یا بہن بھائیوں کو، یا رشتہ داروں کو، اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ ہمیں کہتے ہیں اچھا دیکھو دعا کرو، تو پھر ہم دعا کرنے لگ جاتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے نا۔ ہونا کیا چاہیے، ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ پہلے کس کو یاد کریں؟ پہلے اللہ کو یاد کریں۔ اللہ کو یاد کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہمارا دل قرار میں آ جائے گا اور ہم سکون میں ہوں گے۔ پھر ہم کسی کو تو ضروری ہو تو بتائیں گے، ورنہ بتائیں گے بھی نہیں، کیونکہ اپنی مصیبتیں کسی کے آگے رکھنا، اپنی تکلیفیں کسی کو سناتے رہنا، اس سے دوسرے خوش ہوتے ہیں یا تکلیف میں آتے ہیں۔ اب آپ کو تو تکلیف ہو ہی رہی ہے، چار اور بھی آپ کے ساتھ تکلیف میں آ گئے جب آپ ان کو کہانی سنانے لگ جاتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے جب دوسروں کو بتاتے ہیں؟ اور کیا ہوتا ہے یہ بتائیے، اپنے تجربے سے بتائیے۔ کتنی اچھی بات انہوں نے کی کہ سن کے، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی آپ کا حاسد ہی ہو اندر اندر سے، وہ کہ شکر ہے اس کو مصیبت آئی، نہیں سچ کہہ رہی ہیں، اور پھر چلے جائیں گے اور یہ کہہ رہی ہے کہ چار اور لوگوں کو سنائیں گے جا کے۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ پھر بعضوں کی شرمندگی ہوتی ہے، جب میاں بیوی کی لڑائی ہوگی مثلا، جا کے آپ نے اماں کو بتا دی، اچھا میاں بیوی تو صلح ہوگی شام کو، اماں بیٹھی پریشان ہے۔ اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ ناراض ہونا شروع ہو جاتی، ان کے دل سے ان کی عزت ختم ہو جاتی۔ ہسبینڈ کو جب پتا چلتا ہے کہ ماں نے یہ کہا ہے تو وہ بیوی پہ اور غصہ کرتا ہے۔ اب کیا، وہ ایک چکر چل پڑتا ہے، اور مسئلہ اتنا سا تھا برائی کا پہاڑ بن گیا۔ حدیث میں آتا ہے من سمت نجات، جو چپ رہا نجات پا گیا۔ تھوڑی دیر تکلیف ہوتی ہے لیکن پھر اس کے بعد کوئی تکلیف رہتی نہیں ہے، آہستہ 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 اس کی انٹینسٹی کم ہو جاتی۔ تو اس لیے جب کوئی پریشانی آئے نا، اسی وقت فون مت کریں کسی کو، اسی وقت کسی کے پاس مت جائیں، سب سے پہلے اللہ کے پاس، اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا لیں، سینے پہ رکھ لیں، سجدے میں گر پڑیں، روئیں، بولیں، کچھ بھی کریں، بولا نہیں جا رہا، اذ نادى ربه نداء خفيا، جب اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے دلی دل میں پکارا، اونچی آواز میں نہیں بات کی، دلی دل میں۔ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں نا انسان اندر ہی اندر کر سکتا ہے، کیونکہ بعض اوقات سچی تنہائی ملتی بھی کوئی نہیں۔ آپ دیکھیں نا، سارا دن صبح ہوتی ہے بچے ہمارے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، رات ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہسبینڈ ہوتے ہیں، پھر آپ کو اکیلا پن کہاں سے ملے گا؟ دن کو پھر اور کام ہے، جاب ہے، آنا جانا ہے، کئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ وہ تنہائی مسلح پہ ملتی، وہ مسلح میں بھی سجدے میں ملتی ہے، مسلح میں بھی سجدے میں ملتی، کیونکہ سامنے بیٹھ کے اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو کوئی دیکھ لے گا، ہے کیا ہوا تمہیں، خیریت تو ہے نا، ٹھیک ہے، نہیں بتاؤ مجھے تو ضرور بتانا ہے، تو مجھے کچھ نہیں سمجھتی، اب پھر کیا، پھر بتانا پڑ جاتا۔ تو سجدے میں جب آپ جاتے ہیں نا، تو سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب کہاں ہوتا ہے؟ سجدے میں۔ اچھا، سجدے میں بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ سجدے میں ہم دعائیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اردو میں نہیں کر سکتے، انگلش میں نہیں کر سکتے، عربی کی دعائیں چھوٹی چھوٹی آپ یاد کر لیں اور مسئلے کے مطابق۔ اور اگر کچھ بھی نہیں نہ آتا، کوئی دعا نہیں آتی، یہ سب کو آتی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ تو سب کو آتا ہے، اس میں تو کوئی مشکل نہیں۔ آپ سجدے میں پڑھیں اور کہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، جب اللہ کی رحمت آ گئی تو کیا ہوگا؟ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ کی رحمت آ گئی، آپ کے دل کو قرار آ جائے گا، لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر۔ اور پھر جب ہم رکوع کر رہے ہوتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ۔ اس کا کیا مطلب؟ سن لیا اللہ نے اس کو جس نے اس کی تعریف کی۔ بعض اوقات ہم دعا میں صرف اللہ کی تعریف ہی کر رہے ہوتے، تعریف تعریف تعریف، بس تعریف ہی ہو رہی ہوتی۔ جیسے حج کی دعاؤں میں سے، عرفہ کے دن کی دعاؤں میں سے سب سے اچھی دعا جو سارے پیغمبروں نے کی وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، ساری بادشاہت اسی کے، ولہ الحمد، ساری تعریف بھی اسی کی ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پہ قادر۔ بس یہ جو آپ نے کہہ دیا نا اللہ ہر چیز پہ قادر، آپ کی ساری دعائیں اس میں آ گئی کہ اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو سب کچھ دے سکتا ہے۔ تو کبھی کبھی صرف لا الہ الا اللہ پڑھنا غم دور کر دیتا ہے۔ غم کا بوجھ آئے نا دل پہ
تو کثرت سے کریں لا الہ الا اللہ، لا الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، یا پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ فنجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، ہم نے اس کو یعنی یونس علیہ السلام کو غم سے نجات دی کیونکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، تو وہاں سے نکال کے ان کو سایہ دیا، ان کو کھانے کو دیا، ان کی ساری ضرورت پوری کی، ان کو اپنی قوم میں واپس بھیجا، ان کو معاف کر دیا۔ فرمایا اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ تو اس لیے کبھی لا الہ الا اللہ اور کبھی اس سے آگے غم کی شدت ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تو پاک ہے، میں ظالم ہوں، میں نے اپنے حق میں ظلم کیا، میں نے گناہ کیے، یہ میرے اپنے گناہ ہیں جو میرے سامنے آ گئے۔ ایک بزرگ تھے تو اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا ہوا تھا، تو ایسا ہوا زندگی میں غریب ہو گئے وہ بھی، یعنی ان کا سارا کچھ چلا گیا، غریب ہو گئے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، آپ کے پاس تو سب کچھ تھا تو یہ سب چلا کیوں گیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے 40 سال پہلے کسی کو غریبی کا تانا دیا تھا، او غریب، تو وہ میرا گناہ آج میرے سامنے آ گیا۔ میں نے کسی کو غربت کا تانا دیا تھا، آج وہ تانا میرے سامنے آ گیا۔ تو بعض اوقات انسان کا کوئی گناہ ہوتا ہے جو اس کے سامنے آ جاتا ہے، وہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو وہ چیز کوئی اور اس کے ساتھ کر جاتا ہے۔ آپ آزما کے دیکھ لیجئے، آپ کسی کی بے عزتی کریں، کرنا نہیں، لیکن مراد اس سے یہ ہے کہ جب انسان کو ایسا کرتا ہے تو کوئی اور ہمارے اوپر مسلط ہو جاتا ہے، کوئی ہمارے ساتھ سخت سخت باتیں کرنے لگتا ہے، انسان کہتا ہے اس کو کیا ہوا، یہ تو اتنا پولائٹ ہے، اتنا اچھا ہے، آج میرے ساتھ اس کا کیوں موڈ آف ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے نا ایک میکینزم رکھا ہوا ہے کہ اگر انسان برا کرتا ہے نا تو اس کا نتیجہ برا نکلنا ہوتا ہے، الا یہ کہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے اور اس کی جگہ کوئی اچھائی کر لے، اور اگر وہ اچھا کرتا ہے نا تو اس کا بھی نتیجہ آنا ہوتا ہے۔ کر بھلا ہو بھلا، آپ اچھا کریں گے آپ کے ساتھ اچھا ہوگا، آپ کسی کو رسپیکٹ دیں گے آپ کو کیا ملے گا؟ رسپیکٹ ملے گی۔ آپ کسی کو محبت دیں گے آپ کو کیا ملے گا؟ محبت ملے گی۔ ضروری نہیں کہ ایک دفعہ کسی کو کہنا آئی لو یو کہہ کے تو آپ کو جواب میں مل، اور کچھ لوگوں کے ساتھ ذرا زیادہ ٹائم لگانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال ہمیں اس کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میں ایسی دعاؤں سے پناہ مانگتی ہوں کہ جو سنی نہ جائیں، اللہم انی اعوذ بک من دعاء لا یسمع۔ اب دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ کچھ تو میں نے بتا دی کہ دیر اینڈ دین جہاں جہاں ضرورت پڑے مانگتے جائیں، اپنی زبان میں مانگے، عربی میں مانگے، انگلش میں مانگے، کوئی بات نہیں، ایز لانگ ایز آپ کا ایک کنیکشن ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں ہمیں بڑی اچھی طرح ایکسپلین کر دیا ہے کہ کیسے دعا مانگو۔ فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ تم اپنے رب کو عاجزی سے پکارو، عاجزی سے، اللہ میں فقیر، تو غنی ہے، اللہ میں بیمار، انی سقیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کیسے کہا تھا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ پیغمبروں کی دعائیں جو سورۃ الانبیاء میں آتی ہیں نا بڑی خوبصورت۔ تو ادعوا ربکم تضرع ہوتا ہے گڑ گڑا کے، عاجزی کے ساتھ، آہوزاری بھی، وہ خفیہ، چپکے چپکے، یعنی کبھی ایک طریقہ کبھی دوسرا۔ انہ لا يحب المعتدین، بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حد سے بڑھنا کیا؟ چیخنا چلانا، یا اللہ تو کہاں ہے، یا ایسے شور مچا کے، ایسے نہیں کرنا، ادب ہونا چاہیے۔ یا اللہ، یا رب، یا رحیم، یا کریم، یا ذی الجلال والاکرام، اے میرے پیارے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے خالق، اے میرے رازق، اے مجھے شفا دینے والے، تو مجھے شفا عطا کر۔ یعنی جیسے راز و نیاز کرتے ہیں، جیسے دل سے کوئی چیز طلب کرتے ہیں، اس طرح دعا کریں۔ پھر فرمایا اور تم زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو، اور اسے خوف اور امید سے پکارو۔ دعا کر کے دل میں خوف آنا چاہیے، پتہ نہیں میری دعا قبول ہوئی کہ نہیں، اور کبھی امید کہ میرا رب تو سننے والا ہے، وہ ضرور دے گا مجھے یقین ہے وہ مجھے عطا کرے گا۔ یا اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں، میں تیرے ہی در پہ آیا ہوں، مجھے تجھی سے لینا ہے، مجھے نہیں پتا، میں تو آپ ہی کو جانتی ہوں، آپ ہی میری مشکل آسان کریں، آپ میرا ہی مسئلہ حل کر دیں۔ چاہے اگر بچے کی شادی نہیں ہو رہی تو شادی کی دعا، اگر بیماری ہے تو شفا کی دعا، اگر شادی ہوگی اور بچے نہیں تو بچوں کی دعا، اگر بچے ہو گئے اور بیٹا ہوگا تو بیٹی نہیں تو بیٹی کی، اور بیٹی ہوگی تو بیٹے کی، یعنی جو بھی ہمارے مسئلے، ہمارا غم کھائے رہتے ہیں نا، اکثر لوگوں کو دنیا کے غم ہی بڑے غم لگتے ہیں،
لیکن جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں نا وہ آخرت کو اپنا عام بناتے ہیں. یہ تو گزر گئی جیسی بھی گزرنی تھی اور گزر جائے گی باقی بھی جو رہ گئی. اصل مسئلہ کہاں ہے؟ آخرت. اگر ہماری وہاں پکڑ ہو گئی کون چھڑائے گا؟ کون کام آئے گا؟ تو وہاں ہماری کمی نہیں ہونی چاہیے. ہماری نمازیں پوری ہونی چاہیے, وقت پر ہونی چاہیے, ترجیح یعنی پرائرٹی کے اوپر ہونی چاہیے. ہمارے روزے پورے ہونے چاہیے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں پیریڈز میں روزے چھوڑ دیتے ہیں اور بعد میں کبھی رکھتے ہی نہیں. ان کے تو